तबारक व तआला वो चीज तुम्हें देता। जब सारी बात हो गई, चलो उन्होंने बात भी नहीं मानी, कुछ भी नहीं माना, तो एक बात और फिर फरमाया वइज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदन वदखुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फबद्दल लल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिजज़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। जब उन्होंने ये सारी बात मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनसे कि ए कौम, तुम सारे हुक्म तोड़ रही हो, लेकिन ये हुक्म मत तोड़ना, ये हुक्म हरगिज़ न तोड़ना। और कहा कि और हमने कहा ए कौम, तुम इस शहर के अंदर दाखिल हो जाओ, फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम, चुनांचे तुम खाओ उसमें से जो कुछ तुम चाहो, बिला रोक टोक, यानी कि तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं, ना तुम्हें कोई टोकेगा। कितना ही खाओ, कितना ही अपने पेट में रखो, कितना ही अपने पास रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खाओ अच्छे से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वदखुलुल बाब सुज्जदा, कि जब आप दरवाजे के अंदर आए ना तो थोड़ा झुक कर आए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने झुकना पसंद है। अकड़ कर चले होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तकब्बुर मेरी चादर है, तकब्बुर जिद हार ए फिसल, तकब्बुर हरगिज़ न करना ए लड़के, तकब्बुर हरगिज़ न करना ए लड़के। अगर तकब्बुर करोगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है, अगर कोई मेरी चादर को मुझसे छीनना चाहेगा तो उसको आसमान से जमीन पर पटक दिया जाएगा, आसमान से जमीन पर पटक दिया जाएगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तकब्बुर मेरी चादर है, फरमाया वदखुलुल बाब सुज्जदा, कि चुनांचे जब तुम दरवाजे के अंदर में दाखिल हो ना, उस वक्त थोड़ा झुककर चला करो, झुक के चलो। सजदा, इसमें तो सजदा आया कि सजदा करो, लेकिन सजदा नहीं कि थोड़ा झुक के चलो, झुक के चलो। फिर फरमाया वक़ूलू हित्ततुन, और फरमाया कि क़ूलू हित्ततुन, हित्ततुन कहते चलो, ए अल्लाह माफ फरमा दे, ए अल्लाह माफ फरमा दे। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, वक़ूलू हित्ततुन शअरतुन, हित्ततुन शअरतुन, फरमाया कि बाली में दाना है, बाली में दाना है। चुनांचे जब उन्होंने बात की अकड़ कर बोले तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम, अगर तुम ये कहोगे क़ूलू हित्ततुन तो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा, नग़फिर लकुम ख़तायाकुम, कि तुम्हारी तमाम की तमाम गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को और मजीद देते हैं। फरमाया फबद्दल लज़ीना ज़लमू, और उन लोगों ने उस बात को बदल कर और एक दूसरी बात बना ली। फ़अन्ज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिजज़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून, फरमाया कि हमने उन पर आसमान से दर्दनाक अज़ाब बरसाया। कि दर्दनाक अज़ाब का मतलब क्या है वो आगे बताएंगे। तो फरमाया अब सुनो, वइज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रिया, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कौम, तुमने कुछ हुक्म नहीं माना, तो एक काम करना, जब आप इस शहर के अंदर जा रहे हो ना, तो इस शहर के अंदर जाते जाते वक्त अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि आप ऐसे जाना कि आप थोड़ा झुक कर चलना। लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, वे कभी ये नहीं कहते थे ए अल्लाह आप हमें माफ़ कर दो, न वे कहते थे मूसा अलैहिस्सलाम से हमारा रब, नहीं कहते थे वो ये कहते थे ए मूसा अपने रब से दरख्वास्त करो। ये नहीं कहा हमारा रब, नहीं कभी कहा, ये कहा ए मूसा अपने रब से दरख्वास्त करो, अपने रब से दुआ मांगो, ये दुआ मांगो ए अल्लाह कुछ दे दीजिए, किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो उस वक्त वो बोलते थे कि ए मूसा अपने रब से कहो, ये नहीं कहा हमारे रब से कहो, ये कहा कि अपने रब से कहो। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त इनकी सारी बात मानी है, तो फरमाया वदखुलुल बाब सुज्जदा, और चुनांचे तुम थोड़ा झुककर चलो, तो उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। वक़ूलू हित्ततुन, अल्लाह फरमाते हैं कि हित्ततुन कहते चलो। उन्होंने क्या काम करा, हित्ततुन शअरतुन, कहा कि बाली में दाना है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है,
کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، ہم جھک کر نہیں چلیں گے، بالی میں دانا ہے۔ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، اگر تم حطۃ کہو گے، وقولوا حطۃ کہو گے تو اس وقت تمہارے گناہوں کو، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اور مزید دیتے ہیں، مزید سے بھی مزید دیتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ 1 کے 70 ملیں گے، 1 کے 70 ملیں گے، 1 کے 70، 1 کے 70 ہی نہیں ملیں گے، 1 کے 700 بھی ہو سکتے ہیں، 1 کے 700 بھی ہو سکتے ہیں، 7,000 بھی ہو سکتے ہیں، 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 7 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت وسیع ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت، میں محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اور میں دینے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ دینے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں 1 کے 70 ہی دوں گا، 70 نہیں، 700 بھی ہو سکتے ہیں، 7 لاکھ بھی، 7 کروڑ بھی، 7 ملین بھی، جتنے بھی ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے حساب سے دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا پھر جب انہوں نے یہ کہا حق بھائی ہم یہ تو بات ماننے والے نہیں ہیں، فرمایا انہوں نے پھر ایک کام کیا بھائی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی جھک کے چلو، انہوں نے تو وہ بات کو ختم کر کے بدل کے دوسری ایک اور بات بنا دی، مگر ہم نہیں جھکنے والے بھائی، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم کیوں جھکے؟ اور فرمایا اے ابن آدم زمین پر تھوڑا جھک کر چل، کیونکہ رب کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ تمہیں کبھی کہاں رکھے، وہ کہاں تمہیں اپنے اندر، اور یہ زمین اس شخص کو پسند کرتی ہے جو اپنے اندر توازن رکھتا ہے۔ زمین بھی اس شخص سے اس شخص سے توبہ مانگتی ہے جو اکڑ کر زمین پر چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو دکھائے گے اس طرح۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب قوم نے کہا اپنے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کے لیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے اللہ کچھ پانی کا انتظام کر دیجئے، فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو، پانی کی آپ ٹینشن لے رہے ہو؟ چنانچہ فرمایا کہ اپنا عصا نکالو اور عصا کو پتھر کے اندر مارو، پتھر سے 12 چشمے نکل کھڑے ہوئے، اور ایسے ایسے پانی کے چشمے نکل کھڑے ہوئے کہ ہر قبیلے، ہر جاندار، سب کچھ اس کے اندر چلے گئے، اور کہنے لگے، فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر پینے والے نے، یعنی کہ ہر چشمے والے نے اپنی پینے کی جگہ کو بھی معلوم کر لیا۔ فرمایا کہ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ، قَدْ عَلِمَ معلوم کیا گیا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر انسان نے، یعنی کہ ہر قبیلے والے نے، کل اناس مشربہم، اپنے جائے مشربہ یعنی کہ پینے کی جگہ کو بھی اپنے معلوم کر لیا انہوں نے۔ فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میری قوم، کھاتے رہو، پیتے رہو، اچھے سے رہو، مزے سے رہو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اے میری قوم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، زمین میں فساد برپا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں گرفتار کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور یہ فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان سے کیا بیماری آئی تھی، کیا عذاب آیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعون کی بیماری ان کے اندر آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہاں یہ طاعون آتا ہے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رہتا ہے، چنانچہ اس طاعون کی بیماری سے بھاگ جاؤ۔
تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہو اور اس تک بھی مت جاؤ. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بھئی تعاون کی بیماری جب دیکھو تو بلا ساختہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب اس قوم پر آ گیا ہے, اس قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ آئیے فرمایا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, کہ کھاؤ پیو اور اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب بعض لوگوں کا اس میں سوال رہتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو اتنا دیا ہے, ان کو اتنا دیا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں دے رہا. سوال ہے, لیکن کسی کے دل میں کبھی یہ سوال بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب آسمان سے برسایا ہے, آسمان سے ان پر کھلن کھلا پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی امت پر اللہ کا آسمان سے عذاب آیا ہے؟ کھلن کھلا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سامنے آ جاتی ہے, اے اللہ عذاب میں گرفتار نہ کرنا, اے اللہ میری امت کو اکیلے نہ چھوڑنا, اے اللہ میری امت ہے, اے اللہ. اس وقت جب آخری سانس چل رہے تھے اس وقت بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بس میں اتنا دکھ دے رہا ہوں جس طرح ایک سوئی چبھو دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اسرائیل سن لے, یہ بات سن لے, جتنا دکھ دینا ہو, جتنا درد دینا ہو, جتنی تکلیفیں دینی ہو مجھے دے دو, لیکن میری امت کو تکلیف نہ دے دو. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم سنتوں کو ترک کر رہے ہیں, جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے, جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ راست دکھایا تھا آج ہم اس راہ راست کو ختم کر بیٹھے ہیں. کیا ہمارے دل میں آج تک یہ خیال تک آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو یہ اللہ کا اتنا بڑا انعامات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ٹائٹل مل گیا کہ سب کے سب امتی جنت میں جائیں گے. کسی امت کو یہ ٹائٹل نہیں ملا, ہر امت کو, کسی بھی امت کو یہ ٹائٹل نہیں ملا کہ جنت میں جائے گا. جس نے اچھا کام کیا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے برا کام کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یاد رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا وہ اتنی خطرناک شریعت تھی کہ اگر گندگی اس کپڑے پر یہاں لگ گئی نا تو دھونے سے وہ کام نہیں چلتا تھا, اس کو کاٹنا ہی پڑتا تھا, اتنی خطرناک. اور اگر کسی نے ایک تھپڑ رسید کر دیا گال پر تو دوسرے یہ نہیں ہے کہ معاف کرتے ہوئے چل رہے کام نہیں, اس کو دوسری مرتبہ لگوانا پڑے گا, دوسری مرتبہ اس سے کہنا پڑے گا بھائی مارو, اس وقت معاف ہوتا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ رسید کر دیا گال پہ تو دوسرا بھی کر دیا, لے بھائی ایک اور مار لے, ایک اور مار لے یار, مارے کو. فرمایا کہ یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حکیم غفور, کہ ان اللہ حکیم غفور, کہ ہم بے نظم چلنے والے ہیں. اگر کسی نے دڑاک مار دیا, تھپڑ مار دیا, کسی پہ کہیں بھی مار دیا تو اس کو آپ معاف بھی کر سکتے ہو, آپ سے بدلہ بھی لے سکتے ہو. یہ ہے ہماری شریعت بید. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت بیان کرو تو یہ رات چھوٹی پڑ جائے گی, یہ زندگی چھوٹی پڑ جائے گی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی